अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आज के वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे माशी सूरत हाल के बारे में और थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे सियासी सूरत हाल का, क्योंकि सियासी सूरत हाल भी जो है वो भी कुछ ख़ास बेहतर नहीं है। लेकिन अभी बात की जाए अगर माशी सूरत हाल का, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज माली साल 2024 से 25 का इक्तिसादी सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट पेश की गई है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से। आल्दो तो वज़ीर साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो इस रिपोर्ट में जो है जस्ट मस्बत पहलू जो है उन्हें हाईलाइट करें और ग्रोथ दिखाएं और बताएं कि जी हमने मुल्क को माशी इस्तेहकाम की तरफ जो है हम उस तरफ गामजन हैं, हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ का भी इतराफ़ किया है कि शहबाज हुकूमत जो है वो बहुत से ऐसे बेशतर माशी अहदाफ है जिनको हासिल करने में नाकाम रही है। आल्दो तो एक बहुत ही डिटेल सर्वे पेश किया गया है, उसमें बहुत से नंबर्स हैं, बहुत से सेक्टर से नंबर हैं कि कितनी पैदावार रही, कहाँ कितनी कमी आई, कितना इजाफा हुआ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि टू द पॉइंट रहूँ ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। मुझे पता है ये काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट है अगर आप माशरत के हवाले से बात की जाए, लेकिन ये इंतहाई अहम भी है। एट द सेम टाइम ये बहुत अहम मौजू भी है, इस पर बात करना इंतहाई अहम है। इसलिए अगर बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल शरह नमो के हदफ के हवाले से, तो वो 3.6 था, लेकिन जो हासिल किया गया है वो 2.7 है, जस्ट लाइक हाफ ऑफ इट। उसके बाद अगर बात की जाए, जो मैं जिक्र कर रही थी कि ऐसा अहम शोबा जो कि पाकिस्तान जिस हवाले से जो है फेमस मुल्क कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। तो बात करेंगे ज़र शोबे के हवाले से, तो ज़र शोबे में बहुत ही जो है तशवीशनाक सूरत हाल नज़र आ रही है, उसके बहुत तशवीशनाक नंबर नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो तरक्की के हवाले से ये शोबा जो है 2% जो है, जस्ट 2% हदफ के मुकाबले में 0.6% जो है हदफ अचीव कर पाया है। और ये इंतहाई कम नंबर है, मतलब 2 के कंपेरिजन में नॉट जस्ट 50%, इट्स लेस दैन 50% जो हदफ है वो ये हुकूमत जो अचीव कर पाई है। अगर इसी सेक्टर में डिटेल से बात की जाए तो हमारी अहम फसलों की पैदावार में 13.5% कमी आई है, कपास की पैदावार में 30.7% कमी आई, मकई की पैदावार में 15.4% कमी आई, गन्ने की पैदावार में 3.9% कमी आई है, चावल में 1.4% कमी है। मतलब पाकिस्तान चावल की पैदावार के हवाले से एक बहुत ही पॉपुलर मुल्क कहा जाता है। यहाँ चावल की बेशतर इकसाम जो है पाई जाती हैं। मैं आल्दो इकसाम के नाम लेके आपके सामने किसी टोल का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमारी एक सूबाई वज़ीर पंजाब से सलमा भट्ट साहबा ने चावलों की कुछ ऐसी इकसाम बता दी कि लोग उन्हें ट्विटर पे ख़ास तौर पे जो है ट्रोल करते हुए पाई गई, क्योंकि वाकई में उन्होंने ऐसी इकसाम बताई जो हमने बचपन से अब तक कभी सुनी नहीं थी। उन्होंने ऐसी कुछ 9-10 की इकसाम बता दी जो कि मतलब आल्दो मुझे पता है बासमती चावल होते हैं, कर्नल चावल, मतलब अगेन हम सही कि मैं उन इकसाम में जाके उनकी डिटेल्स में जाके आपसे मतलब किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूँगी। लेकिन चावल के हवाले से पाकिस्तान हमेशा से ही बेहतरीन नंबर पे रहा है और बेहतरीन क्वालिटी के चावल जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस साल में भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में चावल की की पैदावार में जो है कमी देखी गई है, 1.4%। अगर गंदम की बात की जाए तो गंदम की पैदावार में 8.9% कमी देखी गई है। अगर अगर बात की जाए सिर्फ इजाफे के हवाले से, इनफैक्ट जो इजाफा है उस पर हम लेटर ऑन बात करते हैं कि किस चीज़ में बात की, लेकिन अब चल एक बात कर लेते हैं अभी कि सिर्फ जो फसलों के हवाले से अगर इजाफा देखा जाए तो जस्ट आलू और प्याज ऐसी फसलें हैं, ऐसी काश्त है जिसमें हमें कुछ हद तक इजाफा देखने को मिला है। लेकिन बेशतर फसलें ऐसी हैं, खासकर जो बेसिक्स हैं जैसे मकई, गंदम, चावल और क्या नाम है, कपास, इनमें जो है खातिर ख्वाह कमी नज़र आई है, जिस पे जो है किसान तबका जो है इंतहाई परेशानी के आलम में है। और वो ख़ुद को जिस तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जिस तरह से वो किसान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वो सरापा एहतजाज हैं, पता चल रहा है कि उनकी क्या सिचुएशन है और वो क्यों उनको उनको तो उनके जो बेसिक कास्ट का जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुनाफे की बात तो दूर रह जाती है। और ऐसी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि मे बी जो हमारे जो काश्तकार हैं, जो गन्ने के पैदावार पैदा करने वाले, उसको काश्त करने वाले हैं, उनकी कोई पावर कॉरिडोर्स में उस तरह से कोई लॉबी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है बुनियाद बना के वो अपने आप को उस तरह से इन फ्रंट नहीं कर पाते। उनके मुकाबले अगर बात की जाए ब्यूरोक्रेट्स की या बात की जाए शुगर मिल्स वालों की, तो वो जो है वो बड़ी अच्छी हर
سیکٹر میں ان کا بہت اچھے بہترین نیٹ ورک ہے، اس لیے ہر موسم میں ان کے پاس ایک خاطر خواہ منافع جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ان کے مقابلے اگر آپ بات کریں کاشتکار کی، کسان کی، تو وہ جو ہے روتا دھوتا اور مشکل پریشانی کے عالم میں جو ہے نظر آتا ہے، اور حکومت کے سامنے سراپا احتجاج نظر آتا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں انہیں جو ہے کسی خاطر لایا نہیں جاتا. اس حوالے سے اگر فردر بات کی جائے کاشت کے حوالے سے، تو یہ سچویشن انتہائی پریشان کن ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کسان جب اپنے یہ تحفظات حکومت کے سامنے جو کہ وقتاً فوقتاً پیش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح سے اقدامات نہیں کیے جا رہے، کیونکہ کسانوں کا یہی ماننا ہے کہ حکومت جن اہداف کی بات کرتی ہیں، جس طرح کے پروگرامز وہ پنجاب حکومت سامنے لا رہی ہے، اس سے وہ کسان کو کچھ بھی ایسا نہیں دے پا رہا. وہ جسٹ کچھ حد تک کچھ کسانز کو کور کرتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ٹل ناؤ ان کے پاس جو ہے اس کے کوئی زیادہ بینیفٹس نہیں پہنچ پا رہے. وہ بہت ہی لیمیٹیڈ اور محدود حد تک کے ہیں جو کہ ایون اگر بات کی جائے چھوٹے کسانوں کے حوالے سے، تو ان تک بھی یہ پراپر پروگرام کی جو دعوے کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کے جانب سے، اس سے کچھ خاص خاطر خواہ ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ تو بات ہوگی اقتصادی سروے میں پیش کیے جانے والی کمیوں کے حوالے سے. اب بات کریں کچھ اضافے کے حوالے سے. جی ہاں، یہاں پہ اقتصادی سروے میں کچھ اضافہ بھی دکھایا گیا ہے، بتایا گیا، جو کہ کافی خوشخبری ہے عوام کے لیے. شاید وہ جو سن کے کافی محظوظ ہوں گے اس بات پہ کہ جی ملک میں جو اضافہ دیکھنے کو ملا وہ ملا ہے گدھے اور مویشیوں کی تعداد میں اضافہ. جی ہاں، پاکستان میں اگر کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے تو وہ ہے گدھوں اور مویشیوں کی تعداد میں. اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں مویشیوں کی تعداد میں 22 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. مویشیوں کی تعداد 5 کروڑ 75 لاکھ سے بڑھ کر 5 کروڑ 97 لاکھ ہو چکی ہے. جی ہاں، گدھے اور مویشیوں کی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں بڑھی ہے. اگر بات کی جائے فصلوں کے حوالے سے، ان کی پیداوار کے حوالے سے، درآمدات کے حوالے سے، گاڑیوں کی تیاری کے حوالے سے، اس میں ایک خاطر خواہ ہمیں کمی نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ اگر کہی جائے تو یقینی طور پہ وہ حکومت کی غلط پالیسی ہیں، ان کے ایسے ڈسیزن ہیں، ایسی حکمت عملی ہے جس نے کسان کو جو ہے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. اور شاید یہ بھی جو ہے تحفظات سامنے آ رہے ہیں کسان اتحاد کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے اگلے سال کسان جو ہے مزید اس پیداوار کو کم کر دے اور وہ اگائے نہ پائے، کیونکہ ان کی جو کاشت کی جو قیمت ہے، جو بیسک ان کا ایکسپینس ہے، وہ بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہا اس حوالے سے. لیکن اگر بات کی جائے اگر اشرفیہ کے حوالے سے، تو ان کو تو خاطر خواہ جو ہے تنخواہوں میں اضافے کر کے ان کو بینیفٹس پہنچائے جا رہے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے ایک عام آدمی کی، ایک کسان کی، تو اس کو اس کی اجرت جو ہے نا وہ بھی مکمل طور پہ نہیں مل رہی. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک طرف تو ورلڈ بینک کی جانب سے کچھ فگر سامنے آتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کی سچویشن ہے. پاکستان میں آلموسٹ 45% آبادی ایسی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے. لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ایک ایسا نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے جس میں اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی جو ہے تنخواہ میں 600% اضافہ کر دیا جاتا ہے، جو ان کی تنخواہ جو ہے 2 لاکھ سے بڑھ کر اسے جو ہے 13 لاکھ کر دی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے، ایک بہت بڑا فگر ہے. لیکن یہ کہ اس پہ جو ہے مطلب وی کین ناٹ سے اینی تھنگ آن دیٹ. اٹ جسٹ لائک ایک نوٹیفیکیشن ہے، اسے کر دیا گیا اور اس پہ عمل پیرا بھی ہو گیا. اور وہ عمل پیرا بھی ایسا نہیں کہ اگر جون میں یہ نوٹیفیکیشن آیا تو یہ تب سے ہو گیا، بلکہ اس کو بیک دین 1 جنوری 2025 سے اس کو لاگو کیا گیا ہے. تو آپ خود دیکھیں یہ کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. لیکن اگر بات کی جائے غریب کو ریلیف پہنچانے کی، تو غریب کو تو کہیں بھی ریلیف نہیں ملتا ہوا نظر آ رہا. تکلیف اس کے لیے نظر آ رہی ہے. اگر وہ کسی زرعی سیکٹر کی بات ہو جائے یا تنخواہ دار طبقے کی بات ہو جائے یا چھوٹے کاروباری لوگوں کی بات ہو جائے، تو ان کے لیے ہر طرح کے چیلنجز ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے. تو پھر یہ کیسے تصور کیا جائے کہ جو آنے والا بجٹ ہے جو کہ کل پیش کیا جائے گا 10 جون کو، اس میں عوام کے لیے کچھ بھی کسی طرح کا بھی ریلیف ہوگا؟ بلکہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ عوام کی مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں، اور مہنگائی جو کہ پہلے ہی خاطر خواہ
جو ہے اضافہ اس میں ہو چکا ہے فرام ٹائم آف رمضان ٹو ٹل ناؤ. اب دیکھ رہے ہیں کہ مزید پرائزز جو ہیں وہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اگر بات کی جائے آنے والے بجٹ کے حوالے سے تو اس میں تو مزید ٹیکسز جو ہے لگانے کی جو ہے تجویز کیا گیا ہے. تو اب آئی ایم ایف کے جو ہے انوالومنٹ کے ساتھ آئی ایم ایف کی مداخلت کے ساتھ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس سے کیسے توقع کی جائے کہ ملک میں استحکام آئے گا. اور حکومت اس چیز کی بھی دعوے دار ہے کہ جی یہ آئی ایم ایف کا آخری بجٹ ہوگا. لیکن جس طرح سے ہم آئی ایم ایف کی مداخلت دیکھ رہے ہیں، انوالومنٹ دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے، تو لگ نہیں رہا کہ یہ آخری بجٹ ہے. مجھے لگتا ہے اس کے بعد اب جتنے بھی بجٹ آئیں گے وہ شاید اسی نوعیت کے بجٹ ہوں گے اور اسے اسی طرح آئی ایم ایف کی جو ہے مداخلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اور اب اگر بات کی جائے اس طرح کی سچویشن کے حوالے سے کہ اس پہ کس طرح کے تجزیے اور تبصرے کیے جا رہے ہیں، تو بات کچھ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ شاید اب آئی ایم ایف کی نے ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو آئی سی یو سے نکال کر اسے جو ہے آپریشن تھیٹر میں لے آئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ آپریشن کتنا کامیاب رہتا ہے، اور ایک ہی آپریشن کافی ہوگا یا وقتاً فوقتاً ایک نئے سے نیا آپریشن کرنا پڑے گا ملک کو استحکام کی جانب لانے کے لیے. یہ تو ہو گیا ہماری معاشی صورتحال جس میں نے آپ سے ایک ڈیٹیل تبصرہ کیا اور بتایا کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، اقتصادی سروے کیا کہتا ہے، اور کل کے آنے والے بجٹ سے ہم نے کیا امید ہے، عوام اس کو لے کے کیسا سوچتی ہے، اور کون سے سیکٹر اس سے جو ہے جو افیکٹ ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں. ان میں اگر ابھی تک دیکھا جائے تو زرعی شعبہ جو ہے وہ کافی تشویشناک نمبر پیش کر رہا ہے. اگر یہ تو ہوگی ہماری یہ ساری بات ٹوٹل اس پہ معاشی صورتحال کے حوالے سے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیاسی صورتحال پہ بھی کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اگر بات کی جائے تحریک انصاف کے حوالے سے تو عید کے بعد جو کہ عید کا تیسرا دن بھی جو ہے فائنلی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اب بات ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی ملک گیر تحریک کے حوالے سے. یہ تحریک کیسی تحریک ہوگی، اس کی کیا نوعیت ہوگی، اس حوالے سے کیا تحفظات سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے کس کو کیا چارج دیا گیا ہے، اس حوالے سے خان صاحب نے خود کو جو ہے پیٹرن ان چیف بنا کے کیا پیغام دیا. اور وہ پیغام نہ صرف عوام کے لیے ہے بلکہ یہ پیغام اور بھی بہت سے لوگوں کو دیا گیا ہے، نہ صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلکہ اور دیگر جانب بھی یہ پیغام اس لیے پہنچایا گیا ہے کہ اف یو وانٹ ٹاک اباؤٹ سم تھنگ، کوئی مذاکرات چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کیا جائے، مجھ سے کانٹیکٹ کیا جائے، نہ کہ دوسرے تیسرے انسان کے تھرو وہ پیغام لایا جائے. تو ڈائریکٹلی خان صاحب نے کھلی دعوت دے دی ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے. لیکن ایسی سچویشن بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. جس طرح کے پیٹرنز اپنائے جا رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لگ نہیں رہا کہ خان صاحب کے لیے کوئی کسی قسم کا ریلیف ہوگا. نہ ہی آدھو تو بہت سے صحافی اس چیز کا دعویٰ کرتے رہے تھے کہ عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور 5 جون خان صاحب کی رہائی کا دن ہوگا. لیکن 5 جون کیا، 6 جون، 7 جون اور 9 جون بھی گزر گئی، لیکن خان صاحب تو وہیں کے وہیں ہیں اور انہوں نے اپنی چوتھی عید بھی جو ہے وہ جیل میں گزاری. اور جس طرح سے گزاری اس حوالے سے بھی بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو ایون دو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی عید کے دن. اس حوالے سے عالیہ حمزہ صاحبہ کی ایک ٹویٹ ہمارے سامنے آئی جس میں انہوں نے کافی تفصیلی بتایا کہ خان صاحب کو عید کے روز کس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا. لیکن اب بات کی جا رہی ہے 11 جون کو خان صاحب کے کیسز کی سماعت کے حوالے سے کہ اس دن کیا نتائج سامنے آئیں گے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی. وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے جس میں ان سے سوال کیا گیا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو 11 جون کی ضمانت مل جاتی ہے تو میں اور میری پارٹی میں سے اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کرے گا بلکہ اس فیصلے کو وہ قبول کریں گے. تو بلاول بھٹو کی جانب سے اس طرح کا بیان آنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اب جہاں پہ جس طرح سے جن بنیادوں کو انہیں رکھا گیا وہ شاید غلط شاید نہیں ڈیفینیٹلی غلط بنیادیں ہیں اور غلط قسم کے کیسز ہیں. فیصلے بھی غلط ہوئے اس پہ اور کیسز بھی غلط ان پہ کیے گئے ہیں. تو اس پہ جو ہے خان صاحب کی رہائی ممکنہ طور پہ ایز سون پاسبل ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ حد تک جو ہے کافی مطلب بہتر سٹیٹمنٹ تھی، ایک میچور سٹیٹمنٹ تھی اگر بات کی جائے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. اور اگر فردر بات کی جائے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو 11 جون کی تاریخ آلدو ہمارے سامنے آئی ان کے کیس کے حوالے سے، پر لگ نہیں رہا کہ 11 جون بھی خان صاحب کی رہائی کا دن ہوگا. کیونکہ جس طرح کی سچویشن، جس طرح کے حد کنڈی
ڈنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. ابھی تک جو جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے ایون کیسز کی سنوائی تک نہیں ہو رہی. تو رہائی تو دور کی بات ہے. جب تک کیسز کی سنوائی نہیں ہوگی تو رہائی کیسے ممکن ہو پائے گی؟ اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ بشرا بی بی جیل میں ہوں لیکن خان صاحب رہا ہو جائیں؟ یہ ایسا ممکن نہیں لگ رہا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس دن بھی خان صاحب کو رہائی ملے اسی کے ساتھ بشرا بی بی جو ہیں جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ برابر کی جیل کاٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ آج بھی جیل میں ہیں اور وہاں کی جیل کی ساری سختیاں برداشت کرنی ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے خبریں بھی ملتی رہتی ہیں کہ انہیں کس طرح کی مشکلات کا وہاں پہ سامنا ہے. لیکن پھر بھی وہ بھی خان صاحب کے ساتھ برابر کی ڈٹی ہوئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 11 جون کو بشرا بی بی اور خان صاحب کا القادری ٹرسٹ کیس سزا معافی کے حوالے سے جو کیس جو ہے اس کی سماعت میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں. کیا کوئی ایسا فیصلہ سامنے آئے گا جس میں خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو پائے گی؟ کیا خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو کیا یہ حکومت اپنی جو ہے وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھ پائے گی؟ کیا خان صاحب کو ایسی سیاسی سپیس دینے کے لیے یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تیار ہوگی؟ ایسا جو ہے فی الوقت اگر پوچھا جائے تو مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب دیکھتے ہیں کہ کل کا بجٹ ہمارے سامنے کس طرح کی چیلنجز مزید لے کے آتا ہے اور اس میں کیا عوام کے لیے کیا نکلتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کل کے بعد رائٹ آفٹر ٹمورو خان صاحب کا کیس ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ ہوگا. کل کا اور پرسوں کا دن انتہائی اہم ہے معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. امید کرتے ہیں کہ کچھ مثبت فیصلے کیے جائیں گے اور کچھ بہتر چیزیں عوام کے لیے لائی جائیں گی بجٹ سے تاکہ کچھ حد تک جو ہے جو سکھ کا سانس جو ہے آ سکے نہ صرف عوام کو بلکہ مطلب دونوں لحاظ سے دیکھا جائے تو سکھ کا سانس تو عوام کے لیے ہی ہوگا. اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے فیور میں ہے. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے خان صاحب کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتی ہے. اس حوالے سے عوام کئی بار سڑکوں پہ نکلی بھی ہے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. تو اس حوالے سے بجٹ سے اگر کوئی اچھی خبر آتی ہے تب بھی عوام کے لیے ریلیف ہے اور اگر عدالت سے کوئی اچھی خبر آتی ہے تب بھی عوام کے لیے وہ ریلیف ثابت ہوگا. یہ تھا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.